बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। खुले आसमान के नीचे मौसम बहुत अच्छा है, आप भी इंजॉय करें, बाहर निकलें और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में बहुत मज़ा आएगा और रोज़े की शिद्दत भी ज़रा कम हो जाएगी। बहुत अच्छा मौसम, न सर्दी है न गर्मी है, हल्की हल्की हवा चल रही है, सूरज निकला हुआ है, बड़ी गरम गरम नरम नरम धूप है, तो इससे मज़ा उठाना चाहिए। और इसीलिए मैं इसलिए बाहर निकला हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जजमेंट रिज़र्व हुई है, उसके बाद दरो दीवार जो है वो हिल गए हैं, इक़्तिदार के ईवान जो है वो लर्ज़ गए हैं, टांगें कांप रही हैं। और वो जो धमकियां दे रहे थे, जो माफियाज की तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे थे, ऑनरेबल जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको ब्राइब ऑफर कर रहे थे, और ब्राइब रिजेक्ट होने पे, बहुत ज़्यादा पुरकशिश इंसेंटिव्स रिजेक्ट होने पे, पैकेज रिजेक्ट होने पे और वो आइन पे डट जाने के बाद जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, हाथ पांव फूल गए हैं 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के। और ख़ास तौर पे वज़ारत उज़्मा लर्ज़ रही है, शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा लर्ज़ रही है, कांप रही है, और किसी भी लम्हे और वो एक ऐसे गहरी खाई में गिरने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कि उनको शायद ख़ुद को भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो साजिशों के ताने बाने बुनने से बाज नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व हो चुका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बहुत बड़े वाज़ेह तरीके से एक पैगाम दे चुके हैं, जजमेंट रिज़र्व कर चुके हैं, और वो बता चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि आप आइन को पामाल करें, आप जमहूरी रवायात को तोड़ें, आप अपनी पसंद के जजेस से पसंद के फ़ैसले लेने की कोशिश करें, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करें, आप आइन पाकिस्तान को ब्लैकमेल करें, और एक बग़ैर इलेक्शन के आप जमहूरियत लाना चाहते हैं, आप बग़ैर इलेक्शन के इक़्तिदार को दवाम देना चाहते हैं, और वो भी गॉड फादर और सिसिलियन माफिया की तरह। ये मुमकिन नहीं है। और आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब का एक एक लफ्ज़ दोबारा ये हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ दोबारा ये साबित कर रहा है, एक एक लफ्ज़ उनका, कि वाकई ये गॉड फादर हैं, वाकई ये सिसिलियन माफिया की तरह इक़्तिदार पे काबिज़ होते हैं, वाकई ये सिसिलियन माफिया की तरह रियासत पाकिस्तान को अपने शिकंजे में लेना चाहते हैं, अपने पार्लिमान को अपने शिकंजे में लेना चाहते हैं, और पाकिस्तान के अवाम की नज़र, पाकिस्तान के अवाम की अहमियत, पाकिस्तान की अहमियत, आइन पाकिस्तान की अहमियत इनकी नज़र में कुछ भी नहीं है, और दस्तूर इनके लिए रद्दी की टोकरी में डालने वाला एक टुकड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि इनका इक़्तिदार डामाडोल है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल आएगा, मुतवक्के फैसला, जिसकी वजह से इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्योंकि अब तक अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कर सीना सपर हैं और उनकी अब तक की ब्लैक मेलिंग और धमकियों में नहीं आए, तो वो आज रात भी नहीं आएंगे, और आज रात भी ये कोशिशें करेंगे। एक कोशिश की जा चुकी है, वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। मुझे अफसोस है, हमें बल्कि सबको ही अफसोस है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। वो एक ऐसी साजिशी ताने बाने में उलझते जा रहे हैं, और उनको उलझाया जा रहा है कि उनको अंदाज़ा नहीं कि उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये जो कुछ भी शिकंजा कसा जा रहा है, ये दरअसल जस्टिस काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस के उनके बतौर चीफ जस्टिस उन पे कदगन लगाने का है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस वक्त अगर मैं जस्टिस काजी फाइज साहब से चलें, इसके फ़िलहाल नहीं, बल्कि बता देता हूँ कि इस वक्त अगर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को सैक करने की कोशिश की जाती है, तो उसके बाद चीफ जस्टिस कौन बनेगा? ये ज़रा जस्टिस काजी फाइज साहब को ज़रा सोचना चाहिए कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा, और किसका टेन्योर चीफ जस्टिस का कम होगा, और किसको निकालने की कोशिश की जा रही है। जनाब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को ही निकालने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस काजी फाइज साहब ने ख़त लिखा, और उन्होंने लिखा कि रजिस्ट्रार को फौरी तौर पे बुलाया जाए, और ख़त लिखा है किसको? काबीना डिवीज़न को भेजा है, काबीना सेक्रेटरी को भेजा है। आप ये सोचें कि क्या कोई अपने इदारे के एग्जेक्टिव को, चीफ एग्जेक्टिव को बाईपास करके कोई एक्ट कर सकता है? क्या वज़ीर आज़म को बाईपास करके क्या कोई वफाकी वज़ीर कोई ऐसा काम कर सकता है? क्या कोई कोर कमांडर आर्मी चीफ को बाईपास करके कोई ऐसा ख़त लिख सकता है काबीना डिवीज़न को? ये सोचने की बातें हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक
خطرناک حدود میں جا رہے ہیں، ریڈ زون میں جا رہے ہیں، نو گو ایریا میں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے جناب یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آج رات ان کو روکا جا سکے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو، جسٹس منیب اختر صاحب کو روکا جا سکے، لیکن مجھے پورا یقین ہے، بلکہ پوری قوم کو یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آنریبل ججز نظریہ ضرورت کو دفن کرنے لگے ہیں۔ جسٹس منیر کی روح کو، جسٹس منیر کی بوسیدہ روح کو، بد روح کو سپریم کورٹ کی تاریخ سے نکالنے کے لیے کوشاں ہیں، اور آج جسٹس منیر کی بدبودار روح آج رات سپریم کورٹ آف پاکستان سے نکلے گی، اور اس کی جگہ پہ نئی روز روشن ہوگا، نیا دن، نیا سورج طلوع ہوگا، اور کل جو ہے وہ فیصلہ آئے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان سب نے حلہ بولنے کی کوشش کی تھی، اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے خط کے بعد کیا ہوا؟ وفاقی کابینہ کا بند کمرے کا اجلاس ہوتا ہے، پہلے پورا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد افسروں کو نکال لیا جاتا ہے، اور فیصلہ ہوتا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلا لیا جائے وہاں سے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ کون ہیں؟ ڈی ایم ڈی آفیسر ہیں، اور گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، ان کو وہاں سے بلا لیا جائے۔ تو یہ اپنے پاؤں پہ کون کلہاڑا مار رہا ہے؟ یہ تو ایگزیکٹو خود مار رہی ہے اپنے آپ پہ، یہ تو افسر ہی ان کا ہے، یہ تو ایک برج کا رول ادا کر رہا ہے، اور اس افسر کو بلا کے سپریم کورٹ کو کیا نقصان ہوگا؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو کیا نقصان ہوگا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو کیا نقصان ہوگا؟ جسٹس منیب صاحب کو کیا نقصان ہوگا؟ باقی آنریبل ججز کو کیا نقصان ہوگا؟ بلکہ اچھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ایک افسر جو ہے وہ رجسٹرار لگ جائیں گے۔ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، پہلے رجسٹرار جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اپنے ہی ہوتے تھے، یہ بعد میں پریکٹس ختم ہوئی جسٹس رجسٹرار ایم اے فاروقی کے بعد، اس کے بعد جسٹس بڈھا خان رجسٹرار رہے ہیں، جسٹس محمد علی صاحب رجسٹرار رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اپنے آفیسر ہیں، تو اس لیے یہ تو اپنے آپ پہ کلہاڑا مار رہے ہیں، تو مارنے دیں ان کو۔ تو بہرحال وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اس میں کہا گیا کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم فل سپورٹ کریں گے۔ نہیں، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ نہیں کر رہے، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیڑی میں وٹے ڈال رہے ہیں، ان کی بیڑی میں سوراخ کر رہے ہیں، ان کا کیریئر تباہ کر رہے ہیں، یہ ہے بنیادی بات۔ لیکن بہرحال جی ہوگا کیا؟ اب اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ہوگا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک آرڈر پاس کرے گی۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کا کل فیصلہ آئے تو ہم اس پہ عمل نہ کریں، وہ فیصلہ آ جائے، اس کے بعد کسی بھی طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ہم ہٹا دیں عہدے سے، سیز کر دیں، ان کا عہدہ جو ہے ان کو فارغ کر دیں، جیسے افتخار چودھری صاحب کو کیا گیا تھا۔ لیکن وہ سب کچھ اس وقت ممکن ہوگا جب ایوان صدر میں صدر علوی صاحب کے علاوہ کوئی اور ہوگا، تو وہ ایک دندان شکن ڈاکٹر علوی صاحب بیٹھے ہیں، صدر مملکت ہیں، وہ ان کو ناکو چنے چبوائیں گے، اور ابھی تو انہوں نے اس بل کو قانون ہونے ہی نہیں دیا جس بل کو انہوں نے بھیجا ہوا ہے۔ وہ 14 دن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، 2 دن ہو گئے ہیں، 12 دن وہ اور اپنے پاس رکھیں گے، اور وہ ٹھیک 10 دن کے بعد یعنی کہ 13ویں دن وہ واپس بھیجیں گے ان کو، اور وہ بل قانون نہیں بنے گا۔ ان کو اگر دوبارہ کروانا ہے تو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے کروانا ہوگا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اتحادی جو ہیں ان کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، اتحادیوں نے انکار کر دیا کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کسی بھی جنگ میں آپ کے حصے دار نہیں ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ اس نے بتا دیا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی بھی ایسا ہی کرے گی، باقی جماعتیں بھی ایسا ہی کریں گی، کیونکہ وہ ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ جنگ ہے نواز شریف شہباز شریف صاحب کے اقتدار کی جنگ ہے، وزارت عظمیٰ کی جنگ ہے۔ یہ اپنی جنگ میں ان کا ایندھن چاہیے، ان کی وزارتیں قربان کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو نااہل کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن نااہل ہوں گے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ کسی بھی طریقے سے یہ فیصلے کو راتوں رات فیصلہ کرنے سے روکیں، ان کو ڈرائیں۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، لارجر بینچ نہ بنا، فل بینچ نہ بنا، تو ایمرجنسی لگ سکتی ہے، مارشل لا لگ سکتا ہے۔ تو بھائی نہ ہی مارشل لا لگے گا، نہ ہی ایمرجنسی لگے گی، بلکہ الیکشن ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے، اور پرامن طریقے سے ہوں گے، اور سب کچھ پیسفلی ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹی ہوئی ہے۔ اور میں ایک اور خبر بھی دے دوں کہ ان کا یہ وہم ہے کہ آنریبل ججز جو ہیں وہ ان کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ یہ ایفرٹ کر سکتے ہیں، کر لیں، لیکن کوئی بھی ججز کی میجورٹی جو ہے وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے گی، اور یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ وہ ساری دنیا نے دیکھا، اور اب میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تو نہیں، اب پرائم منسٹر کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا، اور ان کی کابینہ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے، اور یہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ وکلا کا پہلا دن تھا آج بغیر کسی کال کے
آج ہزاروں وکلا جو ہیں وہ شاہراہ دستور پہ تھے، اور اس کے بعد کنونشن ہوتا ہے، اور پھر چودھری اعتزاز احسن صاحب اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ جناب دمادم مست کلندر ہوگا۔ یہ ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت و ناموس کی طرف بڑھ کر تو دیکھیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی طرف قدم تو بڑھائیں، یہ جسٹس اعجاز صاحب کی طرف قدم تو بڑھائیں، یہ جسٹس منیب صاحب کی طرف قدم تو بڑھائیں، یہ ذرا آنریبل ججز کی طرف قدم بڑھائیں، اس کے بعد دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ۔ اس لیے یہ آج پورے ملک بھر میں آج وکلا نے احتجاج کیا۔ یہ صرف شاہراہ دستور پہ نہیں تھا، بلکہ ہر شہر میں وکلا نکلے ہیں، اور ہر شہر میں احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اور سولیڈیرٹی کی گئی ہے ود چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے سپریم کورٹ کے ساتھ۔ اور اس وقت پچھلے 5 دن سے جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ہیں، وہ آئین کی سپریمیسی ہے، وہ جمہوریت ہے، الیکشن ہے، یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہے ہیں پاکستان بھر میں، دنیا بھر کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جو خبر ہے اندر کی خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی ان کو توڑنی پڑے گی، سندھ اسمبلی توڑنی پڑے گی، بلوچستان اسمبلی توڑنی پڑے گی، اور ان کو عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا۔ عام انتخابات زیادہ دور نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جان نکل جائے گی کہ پنجاب کا الیکشن ہو، خیبر پختونخوا کا الیکشن ہو، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف جیت جائے، اور اس کے بعد جب الیکشن ہو تو ان دونوں صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو، اور پھر جنرل الیکشن قومی اسمبلی کا ہو رہا ہو ان صوبوں میں، تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت اس سے بھی بدتر ہوگی۔ اس لیے یہ ایسا کوئی رسک مول نہیں لیں گے، ایسا کوئی خطرہ نہیں لیں گے، بلکہ واضح طور پہ یہ عام انتخابات کی طرف جائیں گے، اور ان کو قومی اسمبلی توڑنی پڑے گی، اور ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ جب چراغ بجھتا ہے اور دیا بجھتا ہے تو ٹمٹماتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے، یہ وہی پھڑپھڑاہٹ ہے ان کی، اور ان کی وہی ٹمٹماہٹ ہے۔ یہ سورج، ان کا اقتدار کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور اس اقتدار کے سورج کو غروب ہونے کے لیے یہ سب کچھ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ بدقسمتی سے تاریخ لکھی جا رہی ہے، بدقسمتی سے اس میں ہمارے بہت سے دانشور بھی شامل ہیں، اور وہ بھی انے واہ آنکھیں بند کر کے ایک غلط راستے پہ، غلط سائڈ پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اہم وکٹ جو ہے وفاقی کابینہ کی گر چکی ہے، اور کچھ اور وکٹیں بھی گرنے والی ہیں، اور اس کے بعد نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو میرا خیال ہے کہ لمبے شوز کرنے کے بجائے، ٹاک شوز کرنے کے بجائے، اور اپنے تجزیے کرنے کے بجائے، ایک نیریٹو بنانے کے بجائے، پاکستان کی قوم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ 1 نہیں، 2 نہیں، 100 پروگرام کر لیں، 200 کر لیں، 1000 پروگرام کر لیں، پاکستان کی قوم بالکل ایک دوسرے موڈ میں جا چکی ہے، اور وہ وہاں سے واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صرف چاہتی ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، اور اس مسلط شدہ سسٹم کو، ہائیبرڈ سسٹم سے ان کو نجات ملے۔ لہٰذا دعا کرتے رہیے۔ رمضان المبارک ہے، افطاری کے وقت بھی دعا کریں، سحری کے وقت بھی دعا کریں، حالت روزہ کے وقت بھی دعا کریں، اور صرف ایک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مشکلیں آسان کرے، پاکستانیوں کو کوئی سکھ کا سانس آئے۔ ایک عجیب و غریب بدترین اس وقت دور گزر رہا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ آٹے پہ ہمارے شہری، ہمارے پیارے معصوم شہری جو ہیں وہ جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ایک 10 کلو آٹے کے بدلے میں وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کی حالت ظاہر اس وقت کیا ہوگی، اور مجال ہے کہ اس حکمراں اتحاد کو، اس حکمراں طبقے کو کچھ ذرا بھر شرم آئے، اور بجائے اس کے کہ یہ کام کریں، پوری کی پوری ابھی بھی اندازہ کریں کہ آپ ایک چوری، ایک سینہ زوری، بلکہ ڈکیتی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ بجائے اس کے کہ سرنڈر کیا جائے اور آئین کا احترام کیا جائے، اور آئین کا احترام کرنے کے بجائے، جمہوری روایات کا احترام کرنے کے بجائے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ مارشل لا لگ جائے گا، ایمرجنسی لگ جائے گی، ہم یہ کر دیں گے، ہم جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ماضی میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا، تو ماضی میں دیکھ لیا کہ ویلن کون ہے اور ہیرو کون ہے۔ تو اس لیے جی قوم پوری دیکھ رہی ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں سے سب کچھ، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے، اور سر کے اوپر سے چھت۔ اس لیے یہ بیساکھیوں کی تلاش میں ہے، لیکن وہ بیساکھیاں بھی اب ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔